बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत पिछले कोई 2-3 महीने से उतार चढ़ाव का तो शिकार है ही है, लेकिन ये उतार चढ़ाव इस कदर आगे बढ़ गया है कि अब ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तानी सियासत का जो कभी कभी का ठहराव आता था, अब वो भी गायब हो गया है। ऐसी सियासत में पाकिस्तान किधर खड़ा है, अब ये सबसे अहम सवाल बनता जा रहा है। एक ऐसे मोड़ पर जहां एक साबिक वज़ीर आज़म के बारे में सिटिंग वज़ीर दाखिला ये फरमाते हैं कि 25 तारीख तक सिक्योरिटी पूरी दी जा रही है बन्नी गाला में इमरान खान साहब को, लेकिन 25 तारीख के बाद ज़मानत ख़त्म होने के बाद, कबल गिरफ्तारी ज़मानत जो ली हुई है इमरान खान साहब ने, उसके बाद उसी जगह से वही पुलिस जो सिक्योरिटी पर मामूर है, वही पुलिस उनको गिरफ़्तार करेगी पूरे प्रोटोकॉल के साथ। ये गिरफ्तारियों वाली सिचुएशन क्यों आ रही है? क्या ऐसा मामला हो गया? वो जमातें जो किसी ज़माने में कहा करती थी कि सियासी अफ़हाम व तफ़हीम से मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, अब वो साबिक वज़ीर आज़म के गिरफ्तारी तक मामले को क्यों लेकर जा रही हैं? इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर बड़े वाज़े तौर पर एक पोलराइजेशन नज़र आ रही है। कुछ लोग बिल्कुल एंटी इमरान खान साहब हो गए और कुछ लोग बिल्कुल प्रो इमरान खान साहब हो गए हैं। इमरान खान साहब अब अपने लोगों को किस तरफ का मोड़ देंगे? उसके अलावा बहुत सी बयानबाजियाँ होती रहीं और उन बयानबाजियों में कुछ ऐसे बयानात थे जो कि अब जिनके बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन आज जनरल नदीम रज़ा साहब ने फरमाया कि कोई भी शख्स न्यूक्लियर आर्म्स के बारे में, न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में गैर ज़िम्मेदाराना जो अल्फाज हैं वो नहीं अदा करेगा, ना करने चाहिए हैं। और क्योंकि ये कम्प्लीटली सेफ़ एंड सिक्योर है, मुस्लिम उम्मा का वाहिद न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज़ वेल। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंदरूने खाना होती रहीं, जो आपको मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जिस शख्सियत को मालूम है, आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं। नॉट जस्ट दैट, खान साहब के बहुत करीबी रफ़क़ा के अंदर से भी जाने जाते हैं, एक ऐसी शख्सियत जो कि फ़ौज के भी करीबी जानी जाती है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि अब पता नहीं किसी एक तरफ आप कुर्बत रखते हैं, या फ़ौज की तरफ या खान साहब की तरफ, ऐसा ही है शेख साहब? इस वक्त तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, लेकिन कुर्बत और तल्लक मेरा उनके साथ, फ़ौज के साथ है और मुझे उस पर फ़ख्र है, लेकिन इमरान खान का साथ दूंगा। इमरान खान साहब का साथ देना, कहीं आपको उनके साथ जो कुर्बत है, जो आपके ताल्लुकात हैं, जो बड़े दहाइयों से हैं और आपको उन सियासतदानों में समझा जाता था जो सियासत और साथ साथ बाकी मुल्की मामलात को बड़े बैलेंस करके चलते थे, उसको कॉस्ट तो नहीं करेंगे शेख साहब? बड़ी महंगी ये कॉस्ट। मेरा ख्याल है उनको सोचना चाहिए कि हमें, मुझे ख़ास तौर पर फ़ौज पे फ़ख्र है, नाज है, और सियासी वजूहात की बुनियाद पर तल्लकात मुतासर नहीं होंगे। थोड़े बहुत मुतासर हो जाएं तो खैर है, हो जाएं या हो गए हैं? मेरा ख्याल है नहीं हो गए इतने भी। खफगी शफगी है ज़रूर है, लेकिन इस वक्त इमरान खान का साथ ना देना बेनस्ली भी थी, बेमरवती भी थी, बेज़मीरी भी थी, और अंदर का शेख रशीद जो है उसका यही फ़ैसला था कि इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाओ। अच्छा शेख साहब, ज़्यादातर अवाम में, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि पोलराइज हो चुकी हैं, बहुत एंटाई इमरान खान साहब सेंटिमेंट्स भी हैं और बहुत प्रो इमरान खान सेंटिमेंट्स भी। देखें, ग्रैंड लाइंस 13 पार्टियाँ लदा हो गई हैं, ठीक है, पीछे बचा है इमरान खान, वो लदा है। ये सारे गंदे अंडे एक ही टोकरे में जमा हो गए हैं और शहबाज कह रहा है कि ग्रैंड लाइंस करना है। अब किसके साथ ग्रैंड लाइंस करना है? खान साहब तो इलेक्शन की डेट के अलावा, वरना तो इस वक्त तक आप मेरा इंटरव्यू ही ना ले रही होती, इलेक्शन की मुहिम शुरू हो चुकी होती और जो मामलात तय हो रहे थे, जो इलेक्शन की तारीखें और केयर टेकर लोगों के नाम तय हो रहे थे, वो इमरान खान को कबूल नहीं थे। और दोनों तीनों मीटिंग्स जो हुई वो इन दी एंड उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं निकला, और इमरान खान जो है वो इस फ़ैसले पे कायम है। गो कि मैंने कल कोर कमेटी में कहा 10-15 दिन आगे पीछे भी हो जाए इलेक्शन तो हमारे फ़ायदे में ही जाएंगे, क्योंकि अभी ये पेट्रोल और बढ़ाएंगे, अभी ये बजट लाएंगे, ख़राब होंगे, अपने मलबे तले और दब जाएंगे, कोई वीडियो ऑडियो लाएंगे लोग, कोई दिलचस्पी नहीं लोगों की। जिसके घर में भूख है
میں آپ کو ایسی مثال دوں گا آپ ہنس پڑیں گی کہ شہر میں برگر کی دکانوں کے باہر سے لوگ برگر چھین کے بھاگ رہے ہیں. کراچی میں لوگوں نے پٹرول پمپ کو آگ لگائی ہے. وہ دن بھی ہو سکتے ہیں کہ جب لوگ راشن کی بوریاں شہر کے اندر سے لال ویلی کے سامنے سارا کریانہ مارکیٹ ہے وہاں سے اٹھا کے بھاگیں گے. وہاں لال ویلی کیا کرے گی جی؟ کچھ نہیں کر سکتے, بھوک ہے. مقتدر حلقے شیخ صاحب انکلوڈنگ دا گورنمنٹ اینڈ ایوری بڈی ایلس اس بارے میں سوچ رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے فرمایا ہے کہ اب وہ جو مہنگائی والا مسئلہ تھا, وہ جو ایشو تھا, جو ملک ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا تھا, وہ ختم ہو گیا جب سے اس کو 60 چھوڑے روپے پر بڑھا. اس کے کہنے کا کیا ہے, جو سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جن کو ملک کی فکر ہے, جن میں پاک فوج اور ہمارے ادارے اور اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں, وہ فکر مند ہے حالات سے. وہ بے خبر نہیں باخبر ہے. گو ان کا بس نہیں چل رہا, اور ان کا بس نہیں چل رہا. آف کورس وہ چاہتے ہیں کہ ایک درمیانی راستہ نہیں نکل رہا. عمران خان نے ایک ڈیفرنٹ سٹینڈ لے لیا ہے. ہی وانٹس الیکشن ڈیٹ. عمران خان صاحب ایگو کے پجاری تو نہیں ہو گئے, اپنی انا کے پجاری تو نہیں ہو گئے؟ دیکھیں, یہ عمران خان کے بارے میں وہ سوال ضرور دیں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام اداروں میں, تمام ذمہ دار حلقوں میں پاکستان کی معاشی صورتحال کی فکر پائی جاتی ہے, دنیا میں پائی جاتی ہے. صحیح. اور اگر معاشی طور پر ہم ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں تو اگر لوگ ہی ساتھ نہ رہے, دیکھیں ادارے بھی قوم کے ساتھ ہیں, قوم ہی ساتھ نہ رہی تو ادارے کیا کریں گے؟ صحیح. لیکن شیخ صاحب وہ میں نے سوال کیا, وہ شاید سخت الفاظ ہوں, میں ذرا مائلڈ کر دیتی ہوں. عمران خان صاحب نے بہت سٹرکٹ سٹینس تو نہیں لے لیا. کیا یہ سٹینس ملک کے لیے ٹھیک ہوگا, درست ہوگا؟ کیا کبھی بھی بات چیت کے راستے بند ہونے چاہیے, فون نمبرز بلاک ہونے چاہیے؟ دیکھیں, میں یہ بات نہیں مانتا کہ عمران خان نے خود رابطے نہیں کیے, لیکن اس کی ٹیم رابطے کر رہی تھی ہائیسٹ لیول پہ. ایون 25 تاریخ کو جس دن عمران خان کال پہ آ رہا تھا, اس سے پہلے بھی کے پی کے میں ہیلی کاپٹر پہ 2-3 لوگ اترے, ان سے بات چیت کی, پھر دوسرے لوگوں سے بات کی, لیکن حل نہیں نکلا. اس سے پہلے بھی جو 3 میٹنگز کی پرویز خٹک نے, معاملات طے کیے, لیکن عمران خان کو وہ قبول نہیں تھا اور وہ بات آگے نہیں چل سکی. سو ڈیڈ لاک خان صاحب کی طرف سے؟ مشکل سوال ہے, آپ پہ ہی فیصلہ چھوڑتا ہوں. تھوڑا بتا دینا, میں تو 16 دفعہ منسٹر نہیں دینا, آپ تو سیاستدان, منجے ہوئے سیاستدان ہیں, میں تو جواب ہی نہیں دے سکتی. عمران خان کو جو 3 حل اور تجویزیں آئی وہ قبول نہیں تھی. اس کو آپ اپنے الفاظ میں اب جس طرح مرضی ڈھال لیں. اچھا, وہ 3 حل اور جو 3 تجاویز تھیں, نہیں, 3 مختلف اوقات میں, میرا مطلب ہے جو مذاکرات جاری تھے, اور اس میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی رکاوٹ اور شرارت جو ہے آصف زرداری کی ہے, ورنہ نون لیگ الیکشن کے لیے تیار تھی. لیکن 13 جماعتیں ادھر, اگر زیادہ تر جماعتیں شیخ صاحب تیار ہیں تو کیا صرف پیپلز پارٹی اگر اڑ جائے؟ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان دونوں جو ہیں وہ دیکھیں نا, اب رسالت ناموس رسالت کا انڈیا پہ اتنا بڑا واقعہ ہوا, فضل الرحمان کو تو نہیں توفیق ہوئی کہ بیان دیں, کیونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ پولیٹکس کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں, اس کا ایک جملہ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں جو اس نے 100 مرتبہ کہا کہ بہار آئے نہ آئے خزاں جائے. یہ فضل الرحمان نے کو 100 مرتبہ ٹی وی پہ کہا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, عمران خان جائے گا تو خزاں آ جائے گی, بے شک آ جائے. خزاں آ گئی شیخ صاحب؟ خزاں آ گئی. خزاں کب ختم ہو رہی ہے؟ اسی مہینے میں سب ہیں جی. اور اس خزاں کے بعد ڈائریکٹ بہار آئے گی یا سردیاں بھی بیچ میں آئیں گی؟ سردیاں زیادہ مشکل ہوتی ہیں نا. کچھ بھی ہو سکتا. شیخ صاحب آپ کی پیشن گوئیاں سب سے زیادہ مشہور ہے, آپ پیشن گوئی نہیں؟ میں مہینے سوا مہینے کے بعد کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ اگر یہ حالات خراب ہوں تو سارے گھر کو چلے جائیں. سارے گھر کو چلے جائیں؟ ملک بچانا ہے. سارے گھر کو چلے جائیں تو کوئی اور ایک سسٹم جو ہے, جو نگران ہے, جو ٹیکنوکریٹ ہے, وہ ایک لمبے وقفے کے لیے آ جائے. اچھا شیخ صاحب, ویسے یہ تو خان صاحب کو بھی بات پسند تھی, ٹیکنوکریٹس لے کر آنے چاہیے, وہ بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ ٹیم سیاستدانوں سے زیادہ پرفارم کرنے والی ٹیم ٹیکنوکریٹس کی ہونی چاہیے. کیا اچھا ہوگا؟ دیکھیں, 1-2 ہوتے تو اور بات ہے نا. اگر آپ الیکٹڈ لوگوں, عمران خان
الیکٹڈ لوگوں کی بجائے ایسے ٹیکنوکریٹ ہیں جو کہ پیورلی بزنس مین ہوں، تو وہ وقت آنے پہ وہ رزلٹ نہیں دے سکتے. آج آپ کو جو ایسے لوگ تھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، وہ اپنے اپنے فیکٹریوں میں چلے گئے. صحیح. آج آپ کو وہ جتنے ٹیکنوکریٹ ہیں ان کے نام دیکھ لیں، وہ آج خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. آپ خسرو بختیار صاحب کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے؟ مجھے نہیں پتا خسرو کا، میں نے خود عمران خان سے سوال کیا کہ جی خسرو کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں اگلے سال مارچ میں آئے گا. مارچ میں کیا ہے شیخ صاحب؟ خان صاحب مارچ اگر میں کہہ تو رہے مارچ پاسٹ ہی ہوتی ہے، بس کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم یعنی آپ کہہ رہے ہیں مارچ پاسٹ ہوگی، مارچ کے اندر، تو تب تک انتظار کریں، مطلب تب تک میں الیکشنز نہیں آ رہے؟ مذاقاً کہہ رہا ہوں بس. آپ کی کوئی بات ایسے نہیں ہلکی نہیں ہوتی شیخ صاحب. میں تو جی اسی مہینے کو آپ کو کہہ رہا ہوں 7 8 10 دن اور دے دیں، بہت اہم دیکھ رہا ہوں. 15 20 25 تک فیصلے کرنے ہوں گے. ملک ڈوب رہا ہے، اور شہروں کے اندر اگر لوگوں نے برگر چھیننے، پہلے تو موبائل فون چھینتے تھے، اگر موٹر سائیکل والے برگر کا آپ کا لفافہ بھی چھین کے بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بھوک ہے. بھوک ہے، بھوک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں تو شیخ صاحب اس جو یہ کمپلیٹ ایک دیوار سی بن گئی ہے، اس دیوار کو توڑنا ہوگا، رابطے بحال کرنے ہوں گے. رابطے بحال کرنے کا ایک طریقہ پارلیمنٹ بھی ہے شیخ صاحب. آج بلایا تھا قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہ آئیں 30 لوگ اپنے جو استعفے ہیں ان کو کنفرم کریں تاکہ ضمنی انتخابات ہوں. وہ کنفرمیشن بھی نہیں ہو رہی ہے، کچھ عالم برزخ سا سین ہے. میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کی تاریخ میں کبھی آپ نے سنا؟ آپ سب لوگ ٹی وی پہ دکھاتے رہے کہ سندھ ہاؤس میں یہ لوٹے جو ہے وہ کھانے کھا رہے ہیں اور پیسے گنے جا رہے ہیں. اس کو آپ لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں، اس اسمبلی کو کون دیکھے گا؟ راجہ پرویز اشرف کا مجھے پتا تھا کہ اس نے اسپیکر بننا ہے. اچھا. اس کی کئی وجوہات تھی، لیکن جو گولڈن گرینڈ لوٹا ہو وہ لیڈر آف اپوزیشن بنے، شہباز شریف کی جگہ پہ وہ بیٹھے، تو آپ کیا توقع کر سکتی ہیں؟ ابھی تو 20 الیکشن لاہور کے قیامت برپا کر دیں گے اگلے مہینے، کہ اگر 12 13 ووٹ سیٹیں 20 میں سے پی ٹی آئی لے گئی تو پھر تو پنجاب ختم ہو گیا. نہیں لیکن ساری میں واپس اس سوال کی طرف آؤں گی نیشنل اسمبلی، لیکن آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے. گورنمنٹ مشینری نون کے پاس ہے زیادہ تر. ایسی صورتحال میں 20 میں سے 13 سیٹیں کیسے پی ٹی آئی لے لے گی شیخ صاحب؟ تو بہت بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر فضا بدل گئی اور لوگوں کے ارادے اور ایمان، کیونکہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ 1968 میں ایسے ہوا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے، لیکن جب الیکشن آیا تو ہم 80,000 ووٹوں سے جیت گئے، کہ لوگوں نے اندر سے سمجھا کہ ہم بیٹر ہیں. اندر جا کے لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، پولنگ اسٹیشن تک فیصلہ کرتے ہیں کہ ووٹ کس کو دینا. دیکھیں لوگ یہ قوم بڑی عجیب قوم ہے، سب کچھ سمجھ رہی ہے. اگر لوگوں کے بارے میں یہ کچھ کہہ رہا ہے کہ لوگ بے وقوف ہیں، کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگا یہ سب کچھ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا. جس نے بھی یہ اعلامیہ بنایا اس نے عمران خان کی سپورٹ کر دی. اچھا مجھے ایک اور بات بتا دیں شیخ صاحب، جس نے بھی اعلامیہ بنایا اس نے عمران خان صاحب کی سپورٹ کی. پھر آپ نے ایک پروگرام میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے، اور وہ بات یہ کہی ہے کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو چکا تھا پچھلے سال کے اینڈ سے، یعنی نومبر سے پہلے سے معاملہ گڑبڑ ہونا. تو کیا یہ اعلامیے کو ایک طریقہ کار اپنے پروجیکشن کے لیے استعمال کیا گیا؟ دیکھیں آئی بی تو 3 4 مہینے سے کہہ رہی تھی کہ آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. عمران خان کو یہ یقین تھا کہ ہم نہیں جا رہے. اچھا. اس نے یہ کہا مارچ اپریل بہت بھاری مہینے ہیں. میں 1 سال پہلے کہتا تھا، جب آئی بی نے کہا، آئی بی نے 4 مہینے پہلے کہہ دیا جی کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے. خان صاحب کو یہ یقین تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ایم کیو ایم سے میرے تعلقات تھے، اچھے تھے برے تھے شروع دن سے. جب میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا اور میں ڈھاکہ اور راجشاہی میں خطاب کیا کرتا تھا کھلنا میں، اس وقت الطاف حسین جو تھا مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا صدر تھا، مجھے اندر سے انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب ہم آپ کا ویسی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو چھوڑ جانا ہے. تو میں نے اپنا گھر خالی کر دیا. آپ نے سب سے پہلے گھر خالی کیا. ارد گرد کے وزیر سارے پریشان ہو گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے فوج کی طرف سے کوئی سگنل آ گیا کہ جی، ایک تو یہ پرابلم ہے نا، فٹ میرے ذمہ یہ متھے بات لگ جاتی ہے. آپ کے تعلقات بھی تو اچھے ہیں دونوں طرف. تو
خان نے کہا کہ یہ پینک کریٹ ہوا ہے منسٹر انکلیو میں کہ تو نے گھر چھوڑ دیا ہے. تو میں نے کہا جی کہ MQM میں چھوڑ کے جا رہی ہے. آپ نے بتایا یہ خان صاحب کو؟ خان صاحب کو یقین آیا؟ میری بات پہ یقین آیا. اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تیرے پاس اتنی. اور یہ کب کی بات ہے شیخ صاحب؟ کچھ ہی دن پہلے, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کچھ ہی دن پہلے, جب وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے, کبھی وہ سوات جا رہے تھے, کبھی وہ پشاور جا رہے تھے, پنگ پونگ بال کر رہے تھے اور یہ اور وہ. لیکن اصل دل کی حال اب نہ ان کا گورنر آیا ہے, نہ ان کا میئر آیا ہے, نہ ان کے دفتر کھلے ہیں. کس منہ کو لے کے اور ایک مسائل کی پارٹی کس منہ سے لوگوں کے پاس جائے گی؟ دیکھیں میں تو ایک سیٹ کی سیاست کی ہے ساری زندگی, یا 2 سیٹوں کی ہے. یہ جتنے لوگ اتحادیوں نے عمران خان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے, ان کے ساتھ خود بھی ہاتھ ہو گیا. گھاٹے کا سودا کیا؟ گھاٹے کا سودا کیا میرے نزدیک. پرویز الہی صاحب ٹھیک رہے؟ پرویز الہی صاحب ٹھیک ہی رہے. ابھی تو ان کے 2 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ ادھر آ جائیں تو بات ختم ہے. اگر چیمہ صاحب اور سالک دونوں ادھر آ جائیں تو ایک ووٹ کی اکثریت ہے دنیا میں. لیکن یہ تو اپنے خاندانوں میں بانٹ رہے ہیں. ایک نے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دیا, دوسرے نے وزیر مواصلات بنا دیا, تیسرے نے چیف منسٹر بنا دیا, چوتھے نے نارکوٹکس کر دیا, 5ویں نے مذہبی کر دیا. میرا مطلب ہے یہ خاندان میں چیزیں بانٹ رہی ہیں, عوام کا تو گلا بانٹ دیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں شیخ صاحب, میں اس کے بعد بریک پہ جاؤں گی. پرویز الہی صاحب PMLQ, یہ بھی خاندان میں ادھر بھی ادھر بھی بٹ پٹاؤ تو نہیں ہو رہا؟ یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. میرے چودھری شجاعت صاحب سے بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن اصل تعلقات میرے چودھری ظہور الہی سے تھے. 2 بھائی تھے, ایک پرویز کے والد تھے اور چودھری ظہور الہی بھرپور سیاستدان تھے, اور خواجہ صفدر صاحب سے بھی میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. لیکن میں فرسٹ ٹائم سمجھتا ہوں کہ یہ خاندان بٹ گیا. بٹا ہے یا اسٹریٹجک فیصلہ؟ دیکھیں میرے ساتھ اگر میرا بھتیجا اوپنلی ساتھ نہیں ہے تو میں بے شک یہ کہہ دوں کہ اسٹریٹجک ہے, لوگ سمجھیں گے بکواس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں بٹ گیا. ویری انٹرسٹنگ. اسی پوائنٹ پہ شیخ صاحب بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد مزید سیاست کی بات کریں گے. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت سارے راز اپنے دل میں دبائے ہوئے ہیں, کوشش کرتے ہیں کچھ کریدنے کی کوشش کریں, شاید کوئی راز نکل جائے. آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نیشنل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں جو کہ بڑی انسرٹن ہے, اور بڑے کم ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس اس قدر انسرٹنٹی کا شکار ہو جائے, کیونکہ کہیں سے کچھ معاملہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. شیخ صاحب میں آپ سے نیشنل اسمبلی کی بات کر رہی تھی. عمران خان صاحب کی گرفتاری کی باتیں ہونے لگی ہیں کہ 25 تاریخ تک ضمانت ہے, اس کے بعد گرفتاری ہوگی, اور ایسا لگتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ تہیا کر لیا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آ کے تو دیکھیں ذرا, اس بار دوسری لانگ مارچ کر کے تو دیکھیں. تو کدھر جا رہا ہے اسلام آباد؟ پاگل آدمی ہے, بیوقوف ہے. شیر علی نے اس کے بارے میں پریس کانفرنس کی کہ اس نے 22 قتل کیے ہوئے ہیں. میں نے وہ پریس کانفرنس قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی بھیجی, DG ISI کو بھی بھیجی, DG MI کو بھی بھیجی. کب بھیجی؟ جب اس نے پریس کانفرنس کی 7 تاریخ کو, 9 تاریخ کو بھیجی. اچھا, یہ پچھلے ماہ کی بات کر رہا ہوں. اور ANF پہ اس کا پورا دباؤ ہے, 15 اس پہ وٹنسز ہیں کہ کوئی پراسیکیوٹر نہ پیش ہو. اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اینکروں سے سوال کروں, کیا دنیا میں کوئی ایسا وزیر اعظم ہے جس کے بارے میں پراسیکیوٹر کہے کہ میں نے اس کو گرفتار کرنا ہے اور قوم کا وہ وزیر اعظم ہو؟ دنیا میں کوئی ایسا چیف منسٹر ہے کہ جس کے بارے میں پراسیکیوٹر کہے جی کہ ہم نے ابھی انویسٹیگیشن کے لیے اس کو گرفتار, اور وہ ہمارے رہنما ہو؟ یہ ساری چیزیں لوگ سوچتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے. اور عمران خان نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا, یہ ٹھپا لگا دیا ریجیکٹڈ کا شہباز شریف اور چیری بلاسم پہ کہ یہ چور ہیں. آپ بھی نام دینا شروع ہو گئے ہیں شیخ صاحب. میں کیا نوں, سارا شہر ہی لے رہا تھا. میں تو ابھی ضمانت کرا گیا ہوں. مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا کہ میں نے روزہ رسول پہ, میں تو ان 4 لوگوں میں سے ہوں پاکستانی یا 6 جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی.
جتنی دفعہ میں روزہ رسول میں گیا ہوں کوئی بھی نہیں گیا. یہ بات میں نے کئی ضرور کہ میں بہت پہلے گیا ہوا تھا عمرے پہ اور میں نے کہا جی لوگ ان کو وہاں بڑی گالیاں دے رہے ہیں, اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں دیکھیں میں جب اسلام آباد سے پنڈی جاتا ہوں تو 3 حلقوں میں سے جاتا ہوں, میری گاڑی جاتی ہے, تینوں حلقوں میں لوگ فلائنگ کس کرتے ہیں دیکھ کے. یہ آج سے 2 ماہ 2.5 ماہ توبہ پہلے توبہ بھی کرے جی, توبہ کرے, شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی. اتنی تبدیل ہو گئی ہے فضا. پتہ نہیں کیسے کیا ہو گیا, تعویذ کر دیا ہے انہوں نے عمران خان نے. تعویذ کا نام تو نہ لیں شیخ صاحب, وہ کہیں اور چلا جائے. تو آپ کچھ نہ کچھ ہوا ہے, اتنی جلدی میں نے قوم کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب, میرا سوال وہی ہے, 25 تاریخ کو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگا, جھگڑا ہوگا, یہی جائیں گے, یہی خوار ہوں گے, کچھ بھی ہو جائے گا. پھر اس ملک میں 1-2 سال کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی سے کیا مراد ہے شیخ صاحب؟ میرے نگران سیٹ اپ کو سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے مقتدر ادارے. سپریم کورٹ ہماری بہت ذمہ دار ہے. ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی, لوگ باہر نکلیں گے, لڑائی جھگڑ. دیکھیں نا 13 پارٹیاں ایک طرف ہیں, ایک پارٹی ایک طرف ہے, ٹھیک, اور وہ پارٹی جو ہے لوگوں کے گھروں میں گھس گئی. لیکن میں تو آپ کی ایک سینٹنس تک بات لے کے جانا چاہ رہی تھی شیخ صاحب. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں تو ہم نے حکمت عملی بنا لی ہے. حکمت عملی کے بارے میں تو تھوڑا سا بتائیں ہمیں. حکمت عملی انہوں نے کل کور کمیٹی میں ڈسکس کی ہے. تو آپ بھی تھے, ہاں, چھوڑ میں کے تھا. آ گئے بیچ میں. یہی ہے کہ بھی لوگوں کو باہر نکالیں گے. لوگ نکل آئیں گے شیخ صاحب. وہ 25 کو جو ہوا تھا پنجاب سے بہت سارے لوگ نہیں نکلے. 25 کو کیسے نکلے؟ خان صاحب کو ہی اریسٹ کر لیا تو کیسے نکلیں گے لوگ؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں, میں نے کل کور کمیٹی میں کہا کر لیں. جیل کیا کہتی ہے جی, ہم نے 7 سال ایک معمولی کلاشن کوف میں گزارے ہیں. لیڈر کو جیل کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. خان صاحب تیار؟ عمران خان جو ہے جس تیزی سے گھروں میں گھسا ہے, جب میں کہتا ہوں گھروں میں گھسا ہے تو سارے گھروں میں گھس گیا ہے. جب ان چوروں کو لوگ دیکھتے ہیں تو چینل آگے کر دیتے ہیں. دیکھیں نا, بعض چینل کی ریٹنگ اس لیے آئی ہوگی کہ لوگوں وہاں پروگرام ان کی مزاج کے لگے ہوئے ہیں. اور عمران خان نے کچھ کام کیا نہیں کیا, ہر جلسے میں ضرور یہ کہا کہ یہ مقصود چپڑاسی اور مسرور چپڑاسی اور یہ دہی بلے والا اور یہ پاپڑ والا اور یہ چیری بلاسم اور یہ سارے چور. اس کے پاس تقریر کے مین مٹیریل, اس نے کوئی تقریر چور کے بغیر نہیں کی. وہ لوگوں کے ذہن میں گھس گئی. حکمت عملی نہیں بتائی آپ نے شیخ صاحب. یہی ہے کہ لوگ نکلیں گے نکالیں گے کیسے؟ مجھے یہ اس لیے سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں بات. یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو کچھ حالات 25 کے بعد لوگوں پہ ظلم گرا ہے اور مہنگائی ہوئی ہے, اور جو کچھ اس وقت تک ہو جائے گا جب تک یہ کریں گے. اچھا, حکمت عملی سے مجھے یاد آیا شیخ صاحب, ایک ایم این اے پی ٹی آئی کے, وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ خود کش حملہ کرنے کو تیار ہیں. خان صاحب نے اس دن بولا 25 تاریخ کو بہت سارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. کہیں حکمت عملی کا پارٹ یہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں وہ کے پی کے سے آ رہے تھے, انہوں نے کہا, میں کہوں گا تو پھر ابھی یہ بریکنگ, وہ پھر پاگل خانہ جو ہے چمگادڑ, جو وہ کہے گی جی اس نے کہا تھا خونی, 5 بندے مر گئے. خونی کیا ہوتا ہے, 50 مر جاتے. اگر دیکھیں عمران خان آگے چلے جاتا, فوج نے 245 کے تحت عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ عمارتوں کے اندر رہی, باہر نہیں آئی. صحیح بات. ٹھیک ہے, رینجرز نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ایف سی نے پھر بھی بہتر کیا, انہوں نے سوٹیاں زمینوں پہ ماری, انہوں نے لیڈیز کے ساتھ ادب سے پیش آئے. لیکن رینجرز کا رول جو ہے, آپ کہہ چکے ہیں پہلے بھی بات. ہاں, میں جنرل باجوہ صاحب سے بھی کہوں گا کہ بھئی اس کی انکوائری کی جائے. اچھا, لیکن حکمت عملی کا پارٹ یہ خود کش حملے, یہ اسلحہ, ایسا تو کچھ نہیں ہے؟ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے, وہ پیسفل پارٹی ہے. خود کش حملے تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. میں نے کہہ رہے ہیں وہ مطلب انڈیپینڈنٹلی بات کر رہے ہوں گے, آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب, اسی پوائنٹ پہ بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں, اس کے بعد باقی شو کو کنٹینیو کرتے ہیں. سی یو آفٹر دا بریک.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حکمت عملی کیا ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی اگر حکومت کی حکمت عملی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کے بعد خان صاحب کو گرفتار کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی. اب ذرا بات کرتے میں یہاں روک کے آپ کو کہتا ہوں جی. میں 25 تاریخ سے پہلے بھی سیاست بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. وہ کیسے کچھ بھی ہو کیا سکتا تبدیلی ہو رہی ہے شیخ صاحب؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں. سب لوگوں کو احساس ہے کہ وطن ہے تو ہم ہیں, وطن ہے تو فوج ہے, وطن ہے تو عمران خان ہے, وطن ہے تو شہباز ہے. لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں. یہ چھوڑے پر اس پاگل خانے کو 25 تاریخ کو, یہ 25 تاریخ سے پہلے بھی اس ملک میں کچھ ہو سکتا ہے. ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ 30 اس کو تاریخ خبر کے طور پہ لیں ہم. ہاں آپ لے لیں خبر. چلیں جی, خبر ہے یہ کہ 25 تاریخ سے پہلے کچھ ہونے جا رہے ہیں. لیکن شیخ صاحب وطن ہے اور وطن کا دفاع ناقابل تسخیر ہے تو پھر ہی معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں. پاکستان کے ساتھ انڈیا بیٹھا ہے, وہ نیوکلیئر پاور کی وجہ سے ہم لوگوں سے ڈٹر ہوتا ہے. دیکھیں جی ابھی یہ کہا گیا ہے کہ ندیم صاحب کل پرسوں کھانے پہ وہاں نظر آئے تھے کہ ہمیں کہ نیوکلیئر پہ نہیں بات کرنی تو حکم بجا لاتے ہیں جی, نہیں کرتے. لیکن دیکھیں نا ہمارے خان پاس صاحب ہے کو بھی کیا. یہی کہیں گے آپ؟ میں سب کو یہ کہوں گا اگر ایک فوج اسٹریٹجیکلی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں نیوکلیئر پہ نہیں بات کرنی تو آج کے بعد میں نہیں کروں گا. لیکن پاکستان کے پاس کنونشنل وار کا انڈیا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, نہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہی ایک اسٹریٹجک ویپن ہے اور جس کے لیے میں نے ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ میری ایک دوستی تھی, ہم نے اسے قومی اعزاز کے ساتھ دفن کیا اور اس میں شیخ رشید کی بھی 2-4% کوششیں شامل بالکل ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے, کمپلیٹلی اگریڈ. تو آپ نیوکلیئر پہ بات نہیں کریں گے اور خان صاحب کو بھی کہیں گے کہ وہ نہ کریں, کیونکہ خان صاحب ایسے بیانات میں کہہ دوں گا, یہ 2-3 دفعہ دے چکے ہیں, کہیں گے آپ؟ میں کہہ دوں گا. میری خان بات عزت کرتا ہے, میں اس کا مشکور ہوں آنا کہ میں ایک سیٹ کا لیڈر ہوں. چلیں بھائی, یہ بات تو تہیا ہو گئی, ہمارے پروگرام میں تہیا ہو گئی کہ شیخ صاحب یہ جا کے بات کریں گے. اچھا شیخ صاحب, حکومت کتنے عرصے تک ہے؟ یعنی اکانومی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, سیاسی پتہ نہیں معاملات. کس, وہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہے کہ کشتی میں سے ایک آدمی گر گیا تو اس کو کسی نے باہر نکالا تو اس نے کہا تو بڑا بہادر ہے, کمال کیا. اس نے کہا میں نے دھکا کے نہیں دیتا سی. سو یہ سوچیں گے کہ ہمیں دھکا کس نے دیا تھا. سو ان کو دھکا دے دیا گیا اور دھکا بھی منہ کے بل گرے ہیں. یہ منہ کے بل اس لیے گرے ہیں کہ انہوں نے پٹرول کی قیمت بڑھانی ہے. دیکھیں اللہ سے معافی مانگ کے یہ بات بتاتا ہوں کہ میرے شہر میں بہت سارے لوگوں نے, کوئی الزام نہیں کسی پہ لگانا چاہتا, نہ کچھ سیاست کر رہا ہوں, اچھا, بہت سارے لوگوں نے دوپہر کی روٹی کھانی چھوڑ دی. اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ صبح لوگ ناشتہ کر رہے ہیں, شام کو کھانا کھا رہے ہیں, ایسے ہی کہتے ہیں ہم ڈائٹنگ پہ ہیں, یہ دے کانٹ افورڈ کہ ایک میل پاکستان میں عام خاص طور پہ 14 گریڈ سے کم لوگوں کے جو سرکاری نوکری کرتے ہیں ان کا ایک میل ختم ہو گیا پاکستان. حالات واقعی میں خراب ہیں شیخ صاحب, لیکن خان صاحب کی باری میں آپ انٹیریئر منسٹر تھے, تب بھی تو دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں, تب بھی حالات خراب تھے. مہنگائی تھی, ہم نے اس طرح چولے نہیں ماری, 30 روپے کا پٹرول بڑھا دیا, 2 روپے وہ بڑھائے. کہتے ہیں آپ سبسڈی نہ کرتے, ہم لوگوں کو یہ کام بھی نہ کرنا پڑتا. یہ تو وہ کہتے ہیں نا کی نا ہم نے کی, کہتے ہیں 31 مارچ تک آپ ایلوکیشن کر کے گئے تھے. ہم 30 دسمبر تک کر کے گئے ہیں, بکواس کر. پیسوں کی نہیں, سبسڈی کا فیصلہ, سبسڈی کی ایلوکیشن کر کے گئے تھے 30 دسمبر تک, کیونکہ پرائم منسٹر 30 صاحب جون تک, سوری, اچھا 30 جون تک ہم یہ کر کے گئے تھے. اور عمران خان جو کام کرنے جا رہا تھا روس میں, جو کہ انڈیا نے کر دیا کہ 30% ہمیں پٹرول اور گندم اور گیس سستی ملتی, اور اس میں سب لوگ آن بورڈ تھے, آرمی بھی آن بورڈ تھی. یہ کہنا کہ عمران خان خود منہ اٹھا کے چلا گیا تھا, یوکرین کی جنگ اس کے بعد لگی, حالانکہ میں ایک پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ یہ نہ ہو خان ادھر جائے یوکرین کی جنگ لگ جائے. وہ تو بلاول صاحب نے بھی اس کا دفاع کر لیا ہے نا, تو ابھی کے فارن منسٹر بھی کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک کیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں بلاول صاحب اچھے سینسبلی چل رہے ہیں؟ بلاول دفتر ہی نہیں گیا, دفتر والے مجھے پرسوں کہہ رہے تھے کہ ابھی تک بلاول آفس ہی نہیں آیا. فارن منسٹر دفتر نہیں گئے شیخ صاحب؟ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب ابھی دفتر ہی نہیں آیا, ٹورس پہ. کدھر ہیں بلاول بھٹو زرداری؟ یہ بھی بتایا ہوگا پھر آپ کو. اتنے دن وہ یہاں تقریریں کرتے رہے, وہ تھکاوٹ اتار رہے ہیں باہر جا کے.
اچھا اور آپ کے تو favorite جتنے تھے دورے عمران خان نے 3.5 سال میں کیے ہیں انہوں نے 50 دنوں میں کر لیے ہیں. اچھا لیکن آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی معیشت اب اس پوائنٹ پہ آ گئی ہے کہ لوگ فاقہ کشی پہ، ایک وقت کا کھانا ختم ہو گیا. لیکن گورنمنٹ کہتی ہے آپ ہمارے ساتھ چارٹر آف اکانومی کریں. اگر ایسی کوئی معاملات آتے ہیں تو کیا گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ آپ کے حلقے کے لوگ ہیں شیخ صاحب، الیکشن کی کے لوگ. ڈیٹ دیں. ہم ان کو مسلط شدہ لوگ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ انڈیا سے تجارت کرنے آئے ہیں، یہ اسرائیل سے دوستی کرنے آئے ہیں، اور یہ اس پاکستان میں سامراج کا پروگرام لے کر آئے ہیں جس کو ہم نہیں مانتے. الیکشن کی ڈیٹ دیں، لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں تو کر لیں. 13 پارٹیوں کا چونچو کا مربع جو ہے یہ خود ہی گر جائیں گے اپنے بوجھ سے. آپ یہ میری لیڈ سٹوری بنائیں کہ یہ اپنے بوجھ سے خود گرنے جا رہے ہیں. ڈیٹ دینا شیخ صاحب. آنکھ کے اشارے کی ضرورت نہیں ہے، باپ اور ایم کیو ایم کو تالی بجانے کی ضرورت ہے. تالی کا بج رہی ہے. ابھی تو نہیں بج رہی، ابھی تو کچھ دن ہے. میں نے آپ کو کہا نا 30 جون سے 5-6 دن زیادہ دن ہے. 25 جون آپ کو کہا خبر ملے گی، آپ کو اسی مہینے میں ملے گی. ٹھیک ہے چلیں، خبر ملے گی تو پھر میں آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گی. لیکن مجھے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی میں اسی بات سے ربط سٹارٹ کروں گی. آپ نے کہا کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دیں، اس کے بعد پھر کوئی بھی بات کریں گے. پاکستان کی عوام کی بھوک ننگ زیادہ ضروری ہے شیخ صاحب یا الیکشن زیادہ ضروری؟ یہ چور بھوک ننگ کیا ظاہر کریں گے کہ جن کا دیکھیں ایک ایسا لیڈر جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو جائے، وہ عمران خان بن گیا ہے. ان کی بے وقوفی سے بنا ہے یا سامراج کے مراسلے کی بے وقوفی سے بن گیا ہے. عمران خان 26 سال کہتا ہے وہ میں نے سیاست کی ہے. 26 سال کی سیاست میں اس کو وہ یہ مقام نہیں ملا جو یہ 26 دنوں میں ملا. یہ میرا تجزیہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر. میری 70 سال عمر ہے اور میں اس وقت کا سیاستدان ہوں جب باچا خان اور ولی خان سے دوستیاں تھیں اور بگٹی کا مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا دنیا کا، شورش چودھری ظہور اللہ اور خواجہ صفدر. میں اس وقت کا سیاستدان کہتا ہوں کہ 26 سال میں اس کو وہ مقام نہیں ملا جو 26 دنوں میں ملا. اچھا آخری سوال شیخ صاحب، اور بڑا ضروری سوال ہے، اور یہ میں سیاست سے مبرہ ہو کر آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ جواب دیں. I know you will. انڈیا میں بی جے پی ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں. پوری مسلم امہ جاگنے لگ گئی ہے. پاکستان کو مزید لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس وقت کیا کر رہے ہونا چاہیے، کیونکہ بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں نیشنل سٹرائک کی کال دینی چاہیے حکومت کو، اپوزیشن کو، تحریک انصاف کو، مولانا فضل الرحمان کو خاص طور پر میں کہوں گا. اور انڈیا کا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے اور پاکستان کے حالات سے بہت پریشان ہے. خاص طور پر کشمیری بہت پریشان ہے کہ پاکستان میں جو عدم استحکام ہے اور جو معاشی بحران ہے اس کا سب سے بڑی فکر ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اور کشمیر میں بسنے والے مسلمان میں، کیونکہ وہ پاکستان کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں یونانیمس ایک کال دینی چاہیے پاکستان میں ٹوٹل سٹرائک کی ناموس رسالت کے لیے. اس یونانیمٹی کے لیے خان صاحب کی بھی ضرورت ہوگی. وہ دے یہاں دیں اس معاملے پہ الیکشنز کو چھوڑ کے وہ ملیں گے. کال دینی ہے نا. کال دینے میں تو آپ کوئی پروگرام میں کہنا کہ کل ہم نے یہ کرنا ہے، جو بھی کریں گا آپ کال دیتے ہیں؟ میں ساتھ ہوں. میں آج پروگرام کے توسط سے میں آپ کے پروگرام میں کال کی دیتا ہوں. میں تو بلکہ خود بھی سوچ رہا تھا آپ نے بات کی کہ ہم اپنے شہر سے نکلیں. کب؟ اینی ٹائم. صرف کال پہ پھر تاریخ بھی دینا شیخ صاحب. نہیں، میرا مطلب ہے نا کسی دن جمعے کو انشاءاللہ. اس جمعے کو انشاءاللہ لال حویلی سے ایک جلوس نکلے گا. لال حویلی سے نکلے یا دارالعلوم سے نکلے یا مسجد حنفیہ سے نکلے، اسی علاقے سے لال حویلی سے نکلے گا. ٹیریفک. یہ بہت بڑی اور خوش آئند اناؤنسمنٹ ہے شیخ صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا شو. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دا شو لائک آلویز. شیخ رشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ایک بات بڑی واضح ہے کہ بھارت کے اندر جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے توقیری کی جا رہی ہے اس کے اوپر سارے پاکستانی ایک ہے. سیاسی مصلحت اور سیاسی معاملات ایک طرف، لیکن نیوکلیئر ڈیٹرنس، ڈیفنس کے معاملات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے سارے پاکستانی ایک ہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.